अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित्तौराह व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी और पूरे पाकिस्तान से आज इस जूम लिंक पे और मुख्तलिफ लिंक्स के ज़रिए से मौजूद अरकान जमात इस्लामी पाकिस्तान, सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये हमने एक तजुर्बा किया है कि वो इज्तिमा कि जो कुल पाकिस्तान इज्तिमा की सूरत में इज्तिमात आम के मौके पर बिलूम होता है, और उससे पहले हुआ करता था जब अरकान की तादाद कम होती थी। तो इस टेक्नोलॉजी से जो इस वक्त अवेलेबल है, इसका फ़ायदा उठाते हुए हम वो इज्तिमा अरकान तो नहीं कर रहे, लेकिन अरकान से बराह रास्त गुफ्तगू करने का मौका इसके ज़रिए से हासिल हो रहा है, और ये हमारा पहला तजुर्बा है। हम इंशाअल्लाह ताला इसमें मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें इख्तियार करेंगे कि जिसके नतीजे में वसाइल, फासले और जो और मुश्किलात होती हैं उनको मिनिमाइज़ करके हम अपने कारकुनान, अरकान और अपने साथियों से कम्युनिकेशन के ये मौक़े बेहतर से बेहतर बना सकें। इसलिए जो लोग भी आज इसको ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। चंद चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इब्तिदाई बात यह है कि जमात इस्लामी इक़ामत दीन की तहरीक है, और इस तहरीक को ज़ाहिर है कि जब मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कायम किया था तो उस वक्त के हालात भी पेश नज़र रहने चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि अरकान जमात इस्लामी बार बार अपने उस लिटरेचर को पढ़ें कि जब जमात इस्लामी कायम हुई थी। मौलाना मौदूदी के खतूत मौजूद हैं, रुदादें मौजूद हैं, जमात इस्लामी के 29 साल मौजूद हैं, तहरीक इस्लामी का आइंदा लायामल मौजूद है, दारुल इस्लाम के नाम से किताब मौजूद है, जिसमें वो सारे हालात सिमट कर सामने आ जाते हैं कि जिसमें जमात इस्लामी कायम की गई थी। जमात इस्लामी कोई अमूमी दीनी या मजहबी जमात नहीं है, और आम तौर से जो मजहबी जमातें काम करती हैं वो ज़्यादातर मसलकों की बुनियाद पर कायम हुई हैं, और जो राजुल वक्त तरीका चला आ रहा है, एक स्ट्रीम जदीद तालीमी इदारों की, एक स्ट्रीम मदारिस की, और उन्हीं पर मुश्तमिल जमातें जो है वो कायम होती चली गई हैं इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जमात इस्लामी ज़ाहिर है पहले दिन से तमाम मुसलमानों की जमात है, बल्कि इंसानियत को पेश नज़र रखकर बनाई गई जमात है, जिसके पेश नज़र दुनिया में फलाह इंसानों की फलाह है। ऐसा निज़ाम जो अल्लाह की मर्ज़ी का निज़ाम हो उसको हम अद्दीन कहते हैं, इसीलिए हमने इक़ामत दीन की तहरीक बनाई है। और हमारे नस्बुलैन में भी बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात मौजूद है कि अमलन इक़ामत दीन और हकीकतन अल्लाह ताला की रज़ा, ये हमारे पेश नज़र है। और ये सामने से हट जाए आप लोग, हकीकतन जो है अल्लाह ताला की रज़ा और फलाह उखरवी हमारे पेश नज़र है। असल में बात यह है कि जमात इस्लामी को किसी सियासी जमात के साथ उसका कंपैरिजन करना, या जमात इस्लामी का कंपैरिजन किसी मजहबी गिरोह से, मसलकी दुकान चलाने वाले लोगों से करना, यह अरकान जमात को बहुत जहन में वाज़े होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम जब कंपटीशन में होते हैं तो चूंकि हमें सियासी मैदान में कंपटीशन करना होता है, तो हमें हर वो चीज़ जो कोई एक सियासी पार्टी कर रही होती है तो हमारे लोगों से तकाजा आता है कि हमें ये भी करना चाहिए, हमें वो भी करना चाहिए, हमें इस तरफ भी चल पड़ना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों को खुद से, अपने मकासद, अपनी तहरीक और हालात के पेश नज़र खुद से देखना होता है। अगर हमने सारे वो काम शुरू कर दिए जो सारी सियासी जमातें करती हैं और सारे मजहबी गिरोह करते हैं, तो फिर जमात इस्लामी क्या करेगी?
اس لیے جو بھی ہمارا لائحہ عمل اور طریقہ کار طے ہوتا ہے وہ ہمارے اہداف کے مطابق ہوگا۔ ایک مکمل اور مجموعی اہداف ہیں جو اقامت دین کے حوالے سے ہیں اور اس کے نتیجے میں فردن فردن رضا الہی کا حصول، اور دوسرے جو ہمارے اہداف ہیں وہ اہداف وہ ہوں گے کہ جو ہم اپنی تنظیم کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو طے کرتے ہیں حالات کے مطابق۔ ان میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک مجموعی لائحہ عمل ہے جو تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل میں 1957 میں مولانا مودودی نے جس کا اعلان کر دیا، ہم اسی کے اوپر ابھی تک چل رہے ہیں، جزوی تبدیلیوں کے ساتھ جو تمدن کے اعتبار سے یا دور کے اعتبار سے یا سیاسی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کے اعتبار سے جو ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے مجلس شورا ہے، مجلس شورا کا ادارہ اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی کو طے کرتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہوتی ہے وہ بہت ڈے ٹو ڈے افیئرس کی بنیاد پہ بھی ہوتی ہے یا شارٹ ٹرم پلاننگ کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کے امتزاج سے جماعت اسلامی کا پورا نظام، اس کی حکمت عملی وضع ہوتی ہے اور آگے چلتی ہے۔ ارکان جماعت کو اس بات کا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ جس جماعت میں داخل ہوئے ہیں اس میں ہماری شخصی کوئی اس کے اندر اہداف نہیں ہونے چاہیے، ذاتی اہداف نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ اہداف ہمارے اجتماعی ہونے چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی اپنے شخصی اہداف کے تحت اپنی ذات کی جو ہے وہ رونمائی کے لیے، خودنمائی کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے، اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے جماعت اسلامی کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے جماعت اسلامی کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ لہٰذا یہ ارکان جماعت کا کام ہوتا ہے کہ بار بار اپنے اس نصب العین کو جو دستور جماعت میں موجود ہے، جس کا ہم نے حلف اٹھایا، جب ہم حلف اٹھاتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس نصب العین کو اختیار کرتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کی دستور کی دفعہ 3 میں موجود، اور ان تمام چیزوں کی پابندی کرنے کا سمجھ لیں کہ عقیدہ دستور کی دفعہ 3 میں، اور جو نصب العین دستور کی دفعہ 4 میں، اور پھر شرائط رکنیت ہیں، داخلے کا طریقہ کار ہے، اور شرائط رکنیت کے بعد پھر جب رکن بن جائیں گے تو فرائض رکنیت ہیں، یہ بار بار پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ یعنی فرائض رکنیت میں جہاں کبائر سے اجتناب رہے گا، اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی جستجو رہے گی، اپنے تقوی کا مسلسل جائزہ لیتا رہنا پڑے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا خوف کھاتے ہیں، اپنے معاملات کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے ان شرائط اور فرائض میں کہ ہمارے مالی معاملات کیا ہیں۔ یہاں تک دستور میں بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اگر ماضی میں کسی غلط طریقہ کار سے کوئی جائیداد، کوئی مال آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حقدار بھی اگر معلوم ہے اور مال کا بھی تعین ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر حقدار نہ پتہ ہو اور مال نہ پتہ ہو تو پھر اس کا بھی طریقہ ہے کہ توبہ اور استغفار کریں، اور ظاہر توبہ اور استغفار میں انفاق فی سبیل اللہ بھی شامل ہے۔ تو ارکان جماعت اسلامی سے لوگ یہ نہیں ہے کہ بس چلتی ہوئی چیز میں جماعت اسلامی کے رکن بن گئے، بلکہ آپ کو اپنے تمام طور طریقوں کو دیکھنا ہوگا کہ جائز آمدنی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، حرام کی اس میں آمیزش تو نہیں ہے۔ ویسے تو یہ تصور بھی یہ سمجھ لینا چاہیے ارکان جماعت کو کہ ایک باطل نظام میں اگرچہ کہ ہمارے ملک میں دستور اور آئین اسلام کے مطابق ہے، لیکن نظام چونکہ اسلام کے مطابق نہیں چل رہا، چونکہ سود کی اس میں آمیزش ہے، چونکہ جھوٹ اور رشوت اور حرام اس کے اندر جو ہے وہ خلط ملط ہو گیا ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری احتیاطوں کے باوجود 100% حلال ہم کما سکیں۔ لہذا جو لوگ حلال کمائی کماتے ہیں ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ حلال بھی اس وقت تک حلال ہے جب تک ہم اس حرام نظام کے خلاف جد و جہد نہ کریں، ورنہ اس میں بھی آمیزش ہو جائے گی آپ کی حرام کی۔ لہذا احتیاطیں، جہاں زبان کی احتیاط ہے، جہاں نگاہ کی احتیاط ہے، جہاں پر اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہنا ہے، وہاں اپنے معاملات کا جائزہ لینا، لین دین میں ہم کیسے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اپنے گھر میں ہمارے رویے کیسے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، پوری دنیا کے لیے درس ہو اور اپنے بچوں کے لیے 5 اسٹار زندگی کے امکانات روشن کر رہے ہوں، اپنے بچوں کی ترجیحات اور عام پاکستانیوں کے لیے جو ہم چیز چاہتے ہیں اس میں کہیں فرق تو نہیں ہے، یہ دو رنگی تو نہیں ہے موجود، تو پھر اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات کا ٹھیک طریقے سے تعین کرنا ہے۔ ایک رکن جماعت کی زندگی کی ترجیح، پرائرٹی، وہ ہے اقامت دین کی جد و جہد اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔
یہ ترجیح نمبر 1 ہے. زندگی کے سارے معاملات پھر اس کے گرد گھومنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ زندگی کے سارے معاملات آپ نے طے کر لیے، بہترین قسم کی آپ کی زندگی بننے لگے، بہترین قسم کی آپ کی جو ہے وہ دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کوششیں کریں، وقت بچ جائے تو جماعت اسلامی کا کام کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جماعت کی رکنیت کو اختیار ہی نہیں کیا، صرف زبان سے آپ نے حلف پڑھا ہے، آپ کے دل و دماغ نے اس کو قبول نہیں کیا. لہذا اپنی زندگی کی ترجیح اقامت دین کا کام، اس لیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دستور میں لکھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا الہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اقتدار میں اور اس کی شہنشاہیت میں کوئی بھی قوم، کوئی فرد، کوئی نظام دخیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کلمے پہ عمل نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ ہم اس نظام کو بدلیں اور اللہ رب العالمین کی مرضی کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو ذاتی اوصاف ہونے چاہیے وہ پیدا کریں، جو ترجیحات ہیں اس کو ٹھیک کریں، جو معاملات ہیں اس کو درست کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم کتنا وقت اس تحریک کے راستے میں دے رہے ہیں. یہ کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ کوئی نون لیگ نہیں ہے، یہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی جے یو آئی اور جے یو پی نہیں ہے. یہ اقامت دین کی، اسلام کی تحریک ہے. اس کو اس طرح سے نہیں ناپا جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. لوگ تو باطل نظریات کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، قوم پرستی کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا کمیونزم کے جو انقلاب آئے ہیں، سوشلزم کے انقلاب، چائنا میں دیکھیں لوگوں نے، ماؤ زیڈونگ نے لانگ مارچ کیا اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ قتل ہو گئے، پیر ان کے گل گئے. برفانی علاقوں کا ہزاروں کلومیٹر کا سفر اس نے طے کیا. لوگ باطل نظریات کے لیے اتنی قربانیاں دیتے ہیں، ہم حق پر کھڑے ہو کر وقت نہیں دے سکیں، اپنے آپ کو کھپا نہیں سکیں، لگا نہیں سکیں، اور پھر تنقید اور احتساب کے لیے موجود ہوں ارکان. یعنی جب عمرہ اضلاع کا استصواب تو اس میں تو ہم بہت زبردست طریقے سے اپنا رول پلے کریں. جب آپ کو اپنے حلقوں کے اندر امیدواروں کا تعین کرنا ہو تو ارکان جماعت اپنا استحقاق رکھتے ہوں کہ ہاں بھئی ہم ارکان جماعت ہیں. لیکن پوری جماعت کی جو ایفرٹس ہیں، جو پوری جماعت کی کو لے کر چلنا ہے اور اس کی ساکھ کو بہتر بنانا، اس کی دعوت کو فروغ دینا، اس کے سیاسی عمل کو بہتر بنانا، اس میں اگر ہمارا کردار نہیں ہے تو جماعت اسلامی کا رکن صرف امیر جماعت منتخب کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اس لیے ارکان جماعت کو ہم سب کو، مجھ سمیت، بار بار اپنے تزکیے کی، اپنے معمولات کی، اپنی عبادات کی اور اپنے رویوں کی، اخلاق، اپنے جو ہمارے لوگوں سے گفتگو ہے، ان سب کی اصلاح کی ضرورت پڑے گی. اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں کہ بعض اوقات کام کی گہما گہمی میں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر بھی بعض اوقات وہ الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں، جو الجھاؤ در حقیقت جماعت اسلامی کی صحیح پوزیشن کو نہ سمجھنے یا بھول جانے کے نتیجے میں ہوتے ہیں. جماعت اسلامی اقامت دین کی تحریک ہے. جماعت اسلامی ایک پورا سمجھ لیں فیملی ہے، خاندان ہے. ہم دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور جماعت اسلامی کے پیش نظر ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، انا کوئی چیز نہیں ہے، میں کوئی چیز نہیں. میں تو صرف صیغہ ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ میں نہیں بولیں گے تو کیسے بات چیت ہوگی کہ میں نے یہ کام کیا اور آپ نے یہ کام کیا. ورنہ اگر یہ میں دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، اعمال جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلامی تحریک میں ڈسپلن کی، آپ دستور جماعت کی پابندی کا حلف لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں دستور جماعت کا پابند رہوں گا. دستور جماعت کی پابندی کا کیا مطلب ہے کہ اس پورے ضابطے میں آ کر اب آپ نظم جماعت کے پابند ہیں. تو سماع و اطاعت بھی ہے، تنقید و احتساب بھی ہے. دونوں طریقوں سے جماعت کا نظام چلتا ہے. تنقید اور احتساب کی اجازت ہے، لیکن سماع و اطاعت کی بھی پابندی ہے. ایک چیز اختیار کرنا اور دوسری چیز چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے. اور ہر جگہ عمرہ جماعت کو، چاہے وہ مقامات کے ہوں، تحصیل اور تعلقے کے ہوں، اضلاع اور حلقوں کے ہوں، یا پھر صوبوں اور مرکز میں، سب کو اس کا اہتمام کرنا ہوگا کہ جماعت اسلامی میں مثبت تنقید، اس کے آداب، اس کا طریقہ کار، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سماع و اطاعت کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی کوئی، یہ ہماری کور ٹیم ہے. اب میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ سمجھیں گے کہ آج ساری جو ہے وہ ہمیں نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ درد دل ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہماری جماعت اس وقت 46,000 کے قریب ارکان جماعت موجود، خواتین ملا کے. اور میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں.
ہماری بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے. میری ملاقات ابھی کچھ عرصے پہلے امیر جماعت بنگلہ دیش سے ہوئی، جب یہ حالات تبدیل نہیں ہوئے تھے، اس سے چند دن پہلے، اور بہت تفصیل سے بات چیت ہوئی. جو حالات وہاں پر پچھلے 15 سال اور اس سے پہلے بھی چلتے رہے، پھانسی کے پھندے ہیں. کوئی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 30-40 ہزار 50 ہزار کے قریب جماعت اسلامی کے کارکنان گرفتار تھے، جس میں ہماری جمعیت طالبات اور جماعت اسلامی خواتین بھی شامل تھی، اور پوری لیڈرشپ اندر تھی، لیکن کام نہیں رکا ان کا. اس وقت جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے 1 لاکھ کے قریب ارکان ہیں، اور میں اپنی بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو اس میں سے تقریباً 35 ہزار خواتین ارکان ہیں. اور جو ارکان جماعت ہیں ان میں جو یوتھ ہیں اس کی بہت بڑی تعداد ہے. وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہونے والے جو وہاں اسلامی چھاتر شبر ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو فوراً اپنے ساتھ ملاتے ہیں. پھر یہ صرف یہ نہیں کرتے کہ جماعت میں شامل کرتے ہیں، اس کو پورے خاندان کی طرح اس کو اون کر لیتے ہیں. اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی جاب کا اہتمام کرنا، اس کا چھوٹی چھوٹی جو کاروبار میں شریک کرنا، پھر جائزہ لینا، ایک پورا اس طرح سے لے کر چلتے ہیں. تو ہماری جماعت بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کمی ہے، یہ ہے تو آج اللہ کا شکر ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں کا کام ہے، ہمارے لوگوں نے محنت کی ہے، تو آج ہم یہاں موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو اتنی آزمائشوں میں جو شہادتیں پیش کر رہے ہوں، جو جیلوں میں موجود ہوں، ان کا کام رکا نہیں بلکہ آگے بڑھا ہے. میں مانتا ہوں کہ وہاں پر جاگیرداری نہیں ہے، وہاں پر زبانوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر اور بہت سارے مسلکوں کا اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن پاکستان میں گنجائش بھی تو بہت ہے کام کرنے کی. یا تو یہ ہونا کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو، پھر کام نہیں ہو رہا ہو تو ہم پابند نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ومان تبھی مسیط نبی سے بھی کہا کہ تم کوئی داروغہ تو نہیں ہو کہ لازمی کر دو کہ تمہارا کام پہنچا دینا ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام کریں اور پھر رزلٹ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے حصے کا کام میں اگر کوتاہی ہے تو پھر ہم رزلٹ کے اوپر یا کسی اور کو کیوں بلیم دیں. اس لیے ارکان جماعت اسلامی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کام کرنے کے بہت سارے راستے، گنجائشیں موجود ہیں. 40 ہزار کی تعداد میں اگر ارکان جماعت موجود ہیں تو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کارکنوں کو، عام کارکنوں کو، کہ ارکان کا کام صرف منتخب کرنا ہے، کام کرنا کارکنوں کا کام ہے. یہ تعصب کیوں بنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ 46 ہزار میں سے 45 ہزار یا 40 ہزار یا 20 ہزار لوگ کام نہیں کر رہے. الحمدللہ بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک رکن جماعت کو جس طرح مرجع خلائق ہونا چاہیے، ایک رکن جماعت کو جس طرح اپنی زندگی کی ترجیحات میں جماعت اسلامی کو شامل کرنا چاہیے، ایک رکن جماعت کو اپنی لین دین، معاملات اور اپنے اخلاق اور کردار میں جس جگہ پر ہونا چاہیے، اگر وہ اس جگہ پر موجود ہے اور وہ وقت کا احصار کرتا ہے، روز جو ہے وہ نکل کر جماعت کا مجسم جماعت بنا ہوا ہے اور پھر اپنے باقی معمولات کو انجام دیتا ہے، تو کسی کارکن کو کوئی شکایت اس رکن جماعت سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ کارکن اس کے گرد جمع ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے ارکان جماعت، اس لیے نہیں کہ وہ ارکان جماعت کو کوئی ٹائٹل مل گیا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ ذمہ دار بن گئے. انہوں نے ایک حلف بھی لے لیا ہے. ایک تو ایک مسلمان کا حلف ہے جو کلمے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر استقامت دین کی تحریک کا حلف ہے جو ہم نے لیا ہے، لہٰذا اس کا جائزہ لینے کی، اور ہر فرد اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیر. تو یہ چند ابتدائی باتوں کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات موجود ہیں اس میں ہمیں اب کیا کام کرنے ہیں. جو ہمیں کام کرنے ہیں وہ فوری طور پر تو ممبر سازی مہم چل رہی ہے. یہ ممبر سازی مہم بھی بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں، چونکہ پرانے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم نے پہلے بھی تو بہت ساری مہمات چلائی ہیں، قاضی صاحب کے زمانے میں یہ ہوا، میاں صاحب کے زمانے میں یہ ہوا، منور صاحب کے زمانے میں یہ ہوا، اور سراج صاحب کے زمانے میں یہ ہوا، اب یہ نئے امیر صاحب ہیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں. تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ ممبر سازی مہم فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. تو جب آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور اب تو یہ ہے بھی نہیں کہ آپ اندازے سے بتائیں گے کہ ہمارے یہاں کتنے ممبر بن گئے. یہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ اندازوں کی بنیاد پر بعض اوقات جو ہے وہ تعداد ڈبل بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب تو ہر چیز فوکس میں آ رہی ہے. تقریباً یہ 11 لاکھ ہیں تو 11 لاکھ ہیں، اس کو 20 لاکھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کو 25 بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. تو یہ 11 لاکھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو اختیار اس طرح سے کیا کہ آپ نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نام لکھا، فون نمبر لکھا، اپنا جو بھی پتہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ہے وہ لکھا، اور یہ کہا کہ میں جماعت اسلامی کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں. ہمارا تجربہ یہ کہ جہاں جہاں رابطہ ہوا، جس سے بات کی میں نے اور ہماری ٹیم نے،
تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں انکار لوگ نہیں کر رہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ معاشرے میں آپ کی یہ قبولیت ہے. ورنہ ایک زمانہ رہا ہے نا کہ لوگ مسترد کر دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تنقید کرتے تھے اور بحث کرنے پر تیار ہو جاتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کے لیے اگر یہ راستہ موجود ہے کہ لوگ انکار نہیں کرتے اور ایک قدم آگے بڑھ کر ممبر بن رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دعوت کا تیار ہو رہا ہے. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس فولڈ میں آ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی گجرات میں جلسہ ہوا. میں عموماً جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے نہیں دیتا ہوں، اور آئندہ بھی مت کیجیے گا مجھ سے. تو یہ توقع کہ میں اضلاع کے اجتماعات کے لیے جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے دوں، خود ہی آپ بنائیں کہ جب میں آؤں گا تو میں گفتگو کروں. لیکن انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ روبو کال جو ہوتی ہے، جو ٹیلی فونک کال جاتی ہے، آپ اس کے لیے وہ جو ممبرز ہم نے بنائے ہیں ان ممبرز کو وہ کال چلی جائے گی کہ آپ ممبر بنے، شکریہ، اور اب میں آ رہا ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی. تو مجھے بھی اچھا لگا، میں نے ریکارڈ کر کے دے دیا. 25-30 سیکنڈ کا میسج. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے ممبرز بھی گجرات ضلع نے بنائے ان سب تک یہ روبو کال ایک مرتبہ پھر چلی گئی اور آپ سے رابطے کا ایک ذریعہ بن گیا. وہ دعوت جو شاید آپ سے مس ہو جاتی اس تک پہنچی. اب یہ ہر جگہ پر آپ اس کام کو استعمال کر سکتے. یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ وہ فرد کہ جو متعین طور پر جس نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں جماعت اسلامی کا ممبر بن رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹر نہ بنا ہو، بھی ہو سکتا ہے آپ کا سپورٹر پوری طرح سے نہ ہو، لیکن اس نے آپ کا لحاظ کیا ہو. تو یہ لحاظ بھی اگر موجود ہے سوسائٹی میں اور ایک قدم وہ آگے بڑھ گیا ہے، تو یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دعوت ہو سکتی ہے؟ بعض ساتھی ہم سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں تبلیغی کیمپ لگانے چاہیے، ہمیں جو ہے وہ دعوتی کیمپ لگانے چاہیے، ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنا چاہیے. تو دعوت اللہ کا کام ہے تو آپ کو اس کا یہ پلیٹ فارم مل گیا. کیوں ہم اس کو محدود کریں؟ 46,000 ارکان ہیں. روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ نکلتے ہیں، آج آپ نکلیں گے یہاں سے، کوئی واپس نہیں جائے گا الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو. اور آپ کے نظم کا یہ کام ہے جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب آپ کے لیے یہ طے ہو کہ آپ کو فلاں محلے میں نکلنا ہے، فلاں گھروں گلیوں میں جانا ہے، گاؤں دیہات میں ہے تو بھی اور شہروں میں ہے تو بھی، فلاں بازار میں جا کر وزٹ کرنا ہے. اور آج جو ہے وہ اتنے گھنٹے ہمیں لوگوں کے پاس پہنچ کر ممبرشپ کرنی ہے. جہاں کیو آر کوڈ کام کر دے، ورنہ فارم موجود ہے تو فارم، نہیں بھی ہے تو نوٹ کر لیں، بعد میں اس کو ڈال دیں، کال اس کو چلی جائے گی، وہ ممبر وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس کام کو آج سے شروع کرنا ہے. پہلے بھی کیا ہے تبھی اتنے بنے ہیں، لیکن اس کا جو رسپانس ہے اس کے مطابق اتنا جو ہے وہ ہماری اپروچ نہیں ہے. اس اپروچ کو بڑھانا ہے. اگر یہ 40,000 ارکان ایک دن میں 10 لوگوں سے رابطہ، یعنی 20 لوگوں سے رابطہ کریں گے تو 15 20 15 16 17 تو لازمی بن جاتے ہیں. لیکن اگر میں کہتا ہوں 50% بھی بنتے ہیں، 10 ممبر بھی آپ روز بناتے ہیں، تو 4,60,000 ممبر آپ روز بنائیں گے. اور آپ سوچیں کہ یہ آگے 31 اکتوبر تک آپ یہ تعداد 50 لاکھ سے اوپر لے جائیں گے. ایسا ہی ہے. جب یہ اتنا ہے اور میں اور آپ یہ کام نہ کریں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ نظم آپ سے پوچھیں. بات یہ ہے کہ ایک چیز نظم جماعت نے طے کی ہے، مفید بھی ہے، رسپانس بھی ہے، آگے کے جو مراحل ہیں اس کے اندر ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم بھی بن رہا ہے. جدید دور کے مطابق ہماری ان سے کمیونیکیشن کے ذرائع بھی موجود ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ دفتروں میں پڑے رہے گی ممبرشپ. جب یہ سب موجود ہے اور ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہماری اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی؟ تو لہٰذا اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ نکلیں اور کام کریں. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہمارے ارکان جماعت چومو کی لڑائی لڑتے ہیں، ان کے گھر کے مسئلے ہیں، ان کے معاش کے مسئلے ہیں. ہمارے یہاں بالعموم لوگ غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، بہت متمول پیسے والے لوگ تو بہت کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان کے اپنے مصروفیات ہیں. لیکن یہ دین کا کام کب پیڑ بھروں نے کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ دین کا کام تو کیا ہی ان لوگوں نے ہمیشہ سے. اور بڑے انقلاب ہمیشہ وہ لوگ لاتے ہیں جو مشکلات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر یہ عذر بن جائے تو دنیا میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو. اس لیے زندگی کی ترجیح بنائیں گے، اللہ آپ کے کام کرے گا انشاءاللہ. ہم تو بچپن سے اپنی جب بھی جمعیت سے جب سے وابستہ ہوئے آج تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جس نے جماعت اسلامی کو شعوری طور پر صرف جذباتی اور وقتی اور ہنگامی طور پر نہیں بلکہ شعوری طور پر اختیار کیا اور وقت لگایا اور صلاحیتیں کھپائیں، اللہ تعالیٰ اس کے راستے ہموار کرتا ہے. دنیاوی اعتبار سے برکت اس کی طرف سے نازل ہوتی ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کے کون کون سے کام ہوتے ہیں. اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے ہم جماعت اسلامی میں اس آخرت کی فکر کے ساتھ آئے ہیں جس میں دنیا دار الجزا نہیں ہے، سب کچھ نہیں ملے گا آپ کو. مولانا مودودی جب جماعت بنا رہے تھے نا
جو خط و کتابت میں نے دیکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں ہماری نسل اس کا فائدہ شاید نہیں دیکھ سکے گی، ہو سکتا ہے ہماری بعد والی نسل بھی نہیں دیکھ سکے گی، ہو سکتا ہے 3-4 نسلیں لگ جائیں تب جا کر ہماری یہ اسکیم پر عمل درآمد ہوگا۔ تو آج جو جماعت اسلامی باغ و بہار کی صورت میں ہے، دیکھیں نام بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، پھر ہماری تحریک جو فکر ہے جو عرب اور عجم میں الحمدللہ سرایت کر گئی ہے، یہ وہ فکر ہے جو مولانا مودودی کے ویژن کے مطابق ہے۔ اتنا صبر تھا ان میں، ورنہ بندہ چاہتا ہے کہ میری موجودگی میں سب کچھ ہو جائے۔ یہ صبر تھا کہ راستہ درست ہوگا، ہر ممکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس سوچ کے ساتھ جماعت میں کام، جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ کریں، مشکلات اپنی جگہ ہیں لیکن روز نکلیں، وقت کا احصار کریں اور اس کام کو انجام دیں۔ 31 اکتوبر تک اگر روز آپ نے چند گھنٹے لگا دیے، 10-10 20-20 25-25 ممبرشپ کر لی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جماعت کے لیے، دین کے لیے کتنا بڑا مفید کام کریں گے۔ تو اس لیے پہلے ہم نے یہ رکھا تھا کہ ایک مجموعی پبلسٹی ہو، وہ ہوئی ہے، مزید بھی کریں، اسی طرح سے جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کریں۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ رکھا کہ اس میں ہم کیمپس لگائیں اور کیمپوں پہ لوگ جمع ہوں، اس کا بھی امپریشن ہوا، وہ ہو گیا۔ اب ہم کیمپس آپ لگاتے ہیں تو لگائیں، لیکن اب آپ یہ نہیں ہوگا، آپ کسی بھی حلقے میں اپنے چھوٹے سے مقامی حلقے میں، اس حلقے میں لوگوں کو بلائیں، 10 آئیں، 20 آئیں، 25 آئیں، ایک آئے تو ایک رکن جماعت بھی گلی میں نکل جائے۔ یہ کام جماعت اسلامی کا دیوانہ وار ہمارے بزرگوں نے کیا تھا تو ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم بیٹھ کر اتنے آرام سے بات کر رہے ہیں، یاد نہیں ہے وہ سارے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس کتابیں کتابچے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، پرانی عادت ان کو ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اگر ہم جائیں گے، کام کریں گے، پھر اپنے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، ایک ایک آدمی کو فون کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی آپ ہماری جماعت کے اس پورے کام میں شریک ہوں۔ تو یہ ممبرشپ کیمپین ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، یہ اگلے 31 اکتوبر تک۔ ہم اس کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن پھر ہماری اور بہت ساری چیزیں، ہمیں کمیٹیوں کا قیام عمل میں لانا ہے۔ اپنے دل کو ذرا بڑا وسیع کریں اور یہ جو لوگ شامل ہوتے چلے جائیں گے ان کو کام دیں، کوئی کسان کمیٹی، کوئی مزدور کمیٹی، کوئی جو ہے محلہ کمیٹی، کوئی پبلک ایڈ کمیٹی، کوئی لیگل ایڈ کمیٹی، جہاں جس طرح کی نوعیت ہو وہاں پر لوگوں کو شامل کریں، کارڈ فراہم کریں، انہیں کارڈ دے دیں اور ساتھ لے کر چلیں۔ ساتھ چلیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی تربیت بھی ہوگی، وہ سمجھ بھی سکیں گے۔ پہلے مرحلے پہ تو آپ اس کو سب کچھ نہیں سکھا سکتے، تو لہٰذا یہ حکمت ہے دعوت کی، اور آپ کو اپنے ساتھ ایک بڑی اجتماعیت چاہیے۔ آنے والے اہداف میں آپ کو سیاسی طور پر جو چیزیں حاصل کرنی ہیں اس میں آپ کا پلیٹ فارم وسیع ہونا چاہیے۔ تو کمیٹیوں کا قیام ہوگا، اس کی تفصیلات ہم آپ کو دیں گے، لیکن سر دست ابھی آپ کو پہلی ترجیح ممبرشپ پہ کرنی ہے۔ جو سیاسی صورتحال ہے اس سیاسی صورتحال میں ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جماعت اسلامی کا موقف بہت واضح ہے، دو ٹوک ہے، اور وہ یہ ہے، سمجھ لیں اس کو اچھی طرح سے۔ مجھے اپنے ارکان جماعت کی طرف سے خاص ہو، کارکن بات کرتے ہیں ہم سمجھا دیں گے، اگر ہمارے 46,000 ارکان مطمئن ہیں تو انشاءاللہ سارے کارکن بھی مطمئن ہوں گے، عوام بھی مطمئن ہوں گے۔ ہم نے اپنی پالیسی حکمت عملی کے اعتبار سے یہ بنائی ہے کہ ہم جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے اس وقت سیاسی کام کرے گی، چاہے وہ عوام کے حقوق کی تحریک ہو، چاہے وہ کسی چیز پر اپنا موقف پیش کرنا ہو، چاہے کوئی تحریک لے کر چلنا ہو، لیکن جماعت اسلامی کو چھوئی موئی کا پودا نہ بنائیں۔ ہم نون لیگ سے بھی ملیں گے، پیپلز پارٹی سے بھی ملیں گے، پی ٹی آئی سے بھی ملیں گے، جے یو آئی سے بھی ملیں گے، ملی یکجہتی کونسل میں بھی جائیں گے، اور اے این پی سے بھی بات کریں گے، سب سے بات کریں گے، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مل لیے تو اگر اس کی جو مخالف جماعت ہے، مثلا اگر نون سے ملے اور پی ٹی آئی والوں نے ذرا سوشل میڈیا میں آپ کے خلاف 4 پوسٹیں لگائیں تو آپ بھی پریشان ہو گئے، پی ٹی آئی سے ملے اور نون والوں نے پوسٹیں لگائیں تو آپ پریشان ہو گئے۔ بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اپنی قیادت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اتنے ننھے ہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے اور بس ان کی لچھے دار باتوں میں آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی اپنی بات چھوڑ دے گی؟ جو وقت کی ضرورت ہے ہم سب سے ملیں گے ضرورت کے اعتبار سے اور اپنے موقف پر قائم رہیں گے۔ ظاہر ہے 100% نتائج آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، ہم آئسولیشن میں بھی نہیں جا سکتے، البتہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم انتخابی الائنس نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری پالیسی ہے کہ اگر کوئی سیاسی اعتبار سے جدوجہد بھی ہے تو اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے، وہ ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں گے۔ اسی طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص پوائنٹ کے اوپر کوئی ایک مشترک سیمینار ہو جائے،
جلسہ جلوس ہو جائے اس میں بھی آپ پریشان مت ہوں کہ بھائی اس سے کے نتیجے میں سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کچھ برباد نہیں ہوتا. آپ کو اپنی جگہ پہ قائم رہنا پڑتا ہے، اپنی بات کر. ہم اے پی سی میں گئے غزہ کی، یہ اے پی سی کے جو انیشیٹر ہم تھے الحمدللہ. تو شروع میں لوگوں نے کہا یہ ان سے ملنے لگ گئے، ان سے چند لوگوں نے کہا لیکن کہا. لیکن جب مجموعی طور پر پوری چیز سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو عزت دی نا. اور ہم نے کیونکہ للہ فی اللہ اس کام کو کیا، ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ اس فلسطین کے مسئلے پر ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے، اس کو جماعت اسلامی کو انیشیٹ کرنا چاہیے. ہم نے کھلے دل کے ساتھ حکومت سے کہا کہ آپ اعلان کر دیں تو ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، چونکہ معاملہ آپ سے لڑائی اپنی جگہ، وہ لڑتے رہیں گے. اسی طرح سے ہم پی ٹی آئی والوں کے پاس بھی گئے، سب کے پاس گئے. جس کے پاس نہیں جا سکے ان سے فون پہ بات کی، یا کوئی ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وقت تھوڑا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن سب سے رابطہ کیا. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر ہم نے، وہ صدر صاحب موجود تھے جو فارم 47 کی نتیجے میں بنے ہیں، اور وہ وزیر اعظم صاحب موجود تھے کہ جو فارم 47 کے نتیجے میں بنے، لیکن تھے تو وہی، تو انہیں کو مخاطب کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. آپ بار بار ہم مثالیں میڈیا میں بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہائی جیکر جہاز کو ہائی جیک کر لیتا ہے، بات تو اسی سے ہوتی ہے. تو آپ تسلیم تھوڑی کرتے ہیں، تو ایک بات بھی مان لیں آپ اس کو. یہ چھوٹے دائرے میں بھی اس بات کو مانیں گے. گھر میں کوئی آدمی آپ کا قبضہ کر لے، اگر کسی وجہ سے آپ کو پیچھے ہٹنا بھی پڑ جائے تو آپ اس کو تسلیم تو نہیں کرتے نا کہ اس نے جائز کام کیا ہے. اس کی قانونی پوزیشن کو تو آپ غلط ہی سمجھتے ہیں نا، چاہے اس سے نیگوشیٹ کرتے ہو کہ یار ابھی ذرا سے پیچھے ہٹو، ایک گھر کمرہ تو دے دو مجھے. اسی طرح سے اسرائیل کا معاملہ ہے، یہ جو 2 ریاستی حل کی بات کرتے تھے، ہم نے وہاں پر بھی کریکشن کی، اور یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ تھی. آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں. دنیا میں ڈپلومیسی کے میدان میں جو گفتگو ہو رہی ہو وہ تقریباً کنسنسس لوگوں نے بنا لیا ہو ذہنی طور پر، کچھ نے جان بوجھ کے اور کچھ نے بغیر سمجھے سوچے سمجھے اس لیے کہ چلا آ رہا ہے. اس کی ہم نے نشاندہی کی، اس پر لوگوں کو سمجھایا کہ کسی 1967 پری 1967 والی پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ چیز تو اقوام متحدہ میں پاس ہو چکی ہے. تو بھائی اسرائیل بھی تو تسلیم کیا جا چکا ہے اقوام متحدہ کی سطح پر، وہ بھی تو ایک ملک ہے. تو کیا آپ نے اس کو مانا؟ نہیں مانا. پھر بے شمار معاہدے ہوتے ہیں دنیا میں. اعلان تاشقند ہے جو 70 کی دہائی میں ہوا، جب ہماری فوج گرفتار تھی، بہت بڑی تعداد میں سرنڈر کیا تھا ہمارے فوج کے جنرلوں نے. اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے سویلینز گرفتار تھے، تقریباً مور دین 90,000 لوگ تھے، جس میں 37,000 خالصتاً فوجی تھے. اور اس وقت ہماری حکومت نے انڈیا کی حکومت سے بات چیت کی اور ایک ایسا معاہدہ کیا جو ہمارے اس طرح سے فیور میں نہیں جاتا تھا، سوائے اس کے کہ ہمیں اس وقت راستہ نکالنا تھا. اور آج بھی انڈیا اس معاہدے کا حوالہ دیتا ہے، لیکن پاکستان تو نہیں دیتا. پاکستان تو 1948 کے قرارداد کا حوالہ دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیسی میں آپ کو اپنی ترجیحات کے مطابق گفتگو کرنی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہ گفتگو کرنے لگے کہ بڑے اچھے بچے ہیں، چونکہ 1967 میں یہ ہوا تو ہمیں 2 ریاستی حل کی بات کرنی. یہ بات ہم نے سمجھائی، بڑی تعداد میں لوگوں کی سمجھ میں آ گئی. اور پھر اعلامیے میں سے ہم نے واضح کر دیا تھا کہ اگر آپ نے نہیں نکالا تو ہم اس میں اپنا جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھوائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات حکومت نے تسلیم کی، اور ظاہر فورن افیئرس کا ڈپارٹمنٹ بھی وہاں موجود تھا، باقی سب لوگ بھی موجود تھے، اور یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور ہم نے غزہ کے اس مسئلے کو قومی مسئلہ بنا دیا. یہ جماعت اسلامی کی ایک بہت بڑی سمجھ لیں کامیابی ہے الحمدللہ. ادھر آگے تشریف. تو عرض یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو بھی اپنی پالیسی کو لے کر چل رہی ہے، اس جماعت اسلامی کو ظاہر ہے کہ اس کے نظم کے اوپر پورا مکمل اعتماد ارکان جماعت کو ہونا چاہیے. کوئی بات کرنی ہے، کوئی تنقید کرنی ہے، احتساب کرنا ہے، اس کے راستے موجود ہیں، اس کے پلیٹ فارم بھی موجود ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ ہر چیز بیان نہیں کریں گے. آپ خطوط لکھ سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی میں قیادت کے ساتھ جو ایکسیس ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ قیادت ہر وقت یہی کام نہیں کر سکتی، اس کو بہت سارے کام اور بھی کرنے ہوتے ہیں. اس لیے اس سمجھ کے ساتھ ہمیں اس کام کو انجام دینا چاہیے. غزہ کے معاملے پر ہم ان چیزوں کو لے کر چلتے رہیں گے، اور جتنا اتفاق رائے ہو سکے گا وہ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا میں نے بتا دیا سیاسی پلیٹ فارم جماعت اسلامی ہے. اشتراک عمل کسی بھی پارٹی کے ساتھ کسی جزوی چیز پر ہو سکتا ہے، آنا جانا ملنا جلنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. موقف پہ قائم رہتے ہوئے آپ سب سے بات کر سکتے ہیں.
اور یہ تعین کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ کب کیا بات کرنی ہے۔ البتہ ایک بات ضرور پیش نظر رہے، ہم کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس کا کام کا جو اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہو، چاہے وہ پشتون موومنٹ ہو، چاہے وہ بلوچ لبریشن آرمی کے زیر اثر کوئی بلوچ قوم پرستوں کی تحریک۔ یہ بات واضح کر لیجئے، پاکستان کے خلاف جو بھی ہوگا ہم اس سے اشتراک عمل نہیں کر سکتے، بات چیت تو راہ چلتے ہوئے ہو جاتی ہے، اور جو اس میں شریک ہوگا ہماری پالیسی کے خلاف ہو اور اس پہ جماعت اسلامی کارروائی کرے گی، اس لیے کہ کوئی بھی ہو جماعت اسلامی کے ڈسپلن کو جو توڑے گا کارروائی کی جائے گی۔ ڈسپلن نہیں تو پھر جماعت کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو ہم ویسے ہی نظر انداز کرتے ہیں، کسی کی کمزوری ہے، کسی کی جو ہے وہ غیر فعالیت ہے، کوئی اور اپنی مصروفیت میں لگ گیا، کسی نے کوئی چھوٹی موٹی بات کر دی، ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، لیکن براہ راست جو جماعت اسلامی کی واضح لائن، پالیسی، دستور کے خلاف کوئی چیز ہے اس پر جو جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور کوئی اس کی حمایت کے لیے میرے سامنے نہ آئے۔ میں آپ کو صاف بات کرنا، کوئی بھی ہو، امیر جماعت بھی یہ کرے گا تو اس کو بھی اس کے خلاف بھی امپیچمنٹ ہونی چاہیے، قیم جماعت کرے گا وہ بھی، تو کوئی بڑا نہیں ہے، بڑی ذات اللہ کی ہے اور جماعت کا نظام ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ واضح کر لیں سب لوگ، جس کو کام کرنا ہے جماعت میں ڈسپلن کے ساتھ کرنا پڑے گا، ارکان جماعت سے تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کوئی کسی کے حق میں سمجھے اس کو یا کسی کے خلاف سمجھے، کوئی اتنا بڑا فن خان نہیں، ہم ہے کیا؟ ہم بولنا نہیں جانتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے، جماعت اسلامی نے ہمیں گروم کیا، سینکڑوں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے وقت کی جو ہم پر لگی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے صرف ہوئے ہوں گے تو لوگ لیڈرشپ میں آتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی پالیسی کے نتیجے میں کوئی ایم پی اے بن جاتا ہے، کوئی کونسلر بن جاتا ہے، کوئی چیئرمین بن جاتا ہے، کوئی سینیٹر بن جاتا ہے، کوئی ایم این اے بن جاتا ہے، اس کو تقریر بھی سکھائی جماعت اسلامی، اس کو گفتگو کرنا سکھایا جماعت اسلامی نے، اور وہ سمجھے کہ جماعت اسلامی کو مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے، جماعت اسلامی کو میری بات ماننی چاہیے، ورنہ میں آزاد ہوں تو نہیں، کوئی بھی اس طرح سے آزاد نہیں، اس کو ڈسپلن کا پابند ہو کر کارکن کے طور پر، بلکہ جس میں زیادہ پریشانی ہے نا تو اس کو 1 سال تک اپنے حلقے میں کام کرنا چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے اس کا، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی کی بنیادی کام ہوتا کیا ہے، کارکن کس طرح خوار ہو کر کام کرتے ہیں، کس طرح رگڑا کھاتے ہیں، ہر وقت لیڈری نہیں چلتی ہے۔ تو یہ کام میں تو اب سب لوگوں سے، آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی ذمہ داریاں لگتی ہیں تو آپ یہ مت سمجھا کریں کہ بس اب آپ کا کام صرف ذمہ داریوں والا کام ہی کرنا ہے، کبھی ذرا دیکھیں عام کارکن کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے، عام آدمی کس طرح زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے نواز بھی دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دے دیے، وہ بھی کبھی کبھی نکل جایا کرے ان غریبوں کی بستیوں میں اور دیکھا کرے کہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کیا کس طرح سے جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے انسانوں کی، اور ان لوگوں میں ہمیں کام کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری سمجھا ہے، یہ ارکان جماعت سے میں مخاطب ہوں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، ہم وسیع القلبی کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی، لیکن بہرحال کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سب کو اپنی اپنی لمٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ غلطیاں کہاں نہیں ہوتی، نظم کیا غلطیوں سے مبرہ ہے؟ کیا جماعتوں میں جب ہم خود نظم کی پوزیشن پہ آتے ہیں تو کیا غلطیاں نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمارا کامن سینس ہوتا ہے کہ کتنی چیزیں قابل برداشت ہیں اور کتنی نہیں۔ پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو آنے والے دن ہیں جس میں ہم کمیٹیوں کا قیام اور ساتھ ساتھ یہ سیاسی تحریک ہماری چلتی رہی، ریفرنڈم کی طرف بھی اب ہم دیکھتے ہیں، اس کی نئی ڈیٹس بتائیں گے کہ اس وقت اگر اس کی ضرورت ہے، ورنہ اگر حکومت کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات سامنے آئے کہ جس میں ایسا لگے کہ انہوں نے کوئی ریلیف دینا شروع کیا ہے تو ہم اس کو تھوڑا مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو پریشر کو برقرار رکھیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم پوری طریقے سے جو ہے اس پوری ہماری جو تحریک ہے اس کا پورا جو ثمر ہے وہ جماعت اسلامی کی پوری سیاسی موومنٹ کو ملنا چاہیے۔ لمبا کام ہے، ابھی کوئی انتخاب بھی نہیں ہو رہا، لیکن مسلسل مستقل لگے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ دیکھیں جب ہم نے لیڈرشپ کا پروگرام کیا ابھی پچھلے عرصے میں تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ کس ایشوز کے اوپر جب آپ مسلسل کام کرتے ہیں، کارکن کو ہی کرنا پڑتا ہے، ارکان کو ہی کرنا پڑتا ہے، عام لوگ نہیں شریک ہوتے، اور یہ کرتے کرتے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ امپریشن بن جاتا ہے کہ آپ اس ایشو کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ پہلا بیریئر ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے آپ کے اور عوام کے درمیان، اور لوگ ایفیلیٹ کرتے ہیں اس ایشو کے ساتھ جو ان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اور جماعت اس کی ترجمان بن جاتی ہے۔
کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو کہ عام لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ لوگ تو آتے نہیں ہیں لہذا کام نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر تو اللہ نے آپ کو یہ مقام دے دیا۔ اس وقت بجلی کا کرائسس اگر پورے پاکستان کا کرائسس تھا بلوں کا، تو اس پر جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی کے طور پر سب سے بڑی، بلکہ ایک ہی پارٹی ہے جو اس سے شناخت ہے۔ اگر جو آپ کی مخالفت بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ اس کے کسٹوڈین بن گئے، تو یہ بہت بڑی آپ کی سیاسی کامیابی۔ ابھی انتخاب نہیں ہے، انتخاب ہوگا تو دیکھیں گے۔ اور یہی وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھانی ہے کہ انتخاب نہیں ہے پھر بھی ہم آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں، اسی سے انتخابی عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ صرف انتخاب، اس کا کینڈیڈیٹ، اس کی آنیاں جانیاں، اس کی نمود و نمائش اسی کام پہ لگے رہیں تو جماعت اسلامی گروہ نہیں کرے گی۔ بندہ گروہ کر بھی جائے گا تو پھر بندہ ادھر چلا جائے گا تو جماعت اسلامی ادھر چلی جائے گی، ادھر چلا جائے گا تو جماعت اسلامی ادھر چلی جائے گی۔ ہم اپنے بندوں، اللہ کے بندے ہیں تو سارے ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن جب وقت آئے گا تو سب کو نمایاں کریں گے۔ اس وقت تو جماعت اسلامی کو آگے بڑھائیے، جو بھی آدمی ہے عوامی نوعیت کا وہ جماعت اسلامی کی کمیٹیوں کو آگے لے کر چلے، جماعت اسلامی کی اس تحریک کو لیڈ کرے، محنت کرے، تو آپ خود بخود فائدہ ہو جائے گا بعد میں۔ اسی طرح بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پنجاب میں خاص طور پر جو شروع ہوا تھا پروسیس، اس میں ہم نے اپنی نامینیشنز کی ہوئی ہیں، نہیں کی ہیں تو وہ کر دی جائیں، اس لیے کہ کسی وقت بھی اگر یہ سلسلہ ہوا تو پھر ایک دم سے مسئلہ ہوگا۔ قومی اور صوبائی کی نامینیشن کوئی نہیں ہے اس وقت ہماری، پھر واضح کر رہا ہوں، ہماری کوئی قومی اور کوئی صوبائی سیٹ کا کوئی کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو، اور نہ یہ جماعت کا نظم یہ کام کرے۔ اگر وہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری پالیسی کے خلاف کام کرے گا، ایک بھی نہیں۔ البتہ بلدیاتی کینڈیڈیٹس، چونکہ بلدیاتی انتخابات اب سامنے آنے والے ہیں، اس کا تعین کرنا آپ شروع کر دیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گراس روٹ لیول پر آپ کو پلیٹ فارم پر جو ہے وہ لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کام کو لے کر آگے چلیں، محنت کریں۔ یہ حد و عوام کو تحریک در حقیقت ہماری ایک پولیٹیکل کیمپین ہے، اس کے ذریعے سے ہم عوام سے رابطہ کریں گے، اپنی دعوت میں کو فروغ دیں گے، اپنے پلیٹ فارم کو وسیع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ چیزیں جب آگے بڑھیں گی تو آپ سے پھر مخاطب ہوں گے، پھر آپ سے گفتگو کریں گے، اور اس میں جو تجاویز بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ دیں، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ پوری طرح سے موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب جو آنے والے دن ہیں اس میں آپ لوگ بھرپور طریقے سے اس کو فوکس کریں گے، اور آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی ممبر ساتھ کریں گے۔ پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ روز نکلیں، آپ 2 گھنٹے اگر لگا کر محلے محلے بستی بستی جاتے ہیں تو ایک ایک آدمی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 10 20 20 25 25 ممبر بنا دے گا کم از کم۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا۔ میری بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ بڑی تعداد میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کا تقریباً 30% رول ہے، جو کہ ان کی مجموعی کارکنان کی تعداد کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن جتنی گنجائش موجود ہے اس وقت اس کے لحاظ سے کم ہے۔ تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی تعریف کی جائے گی۔ میں اپنی بہنوں سے، خواتین کے نظم سے اس سے زیادہ کام کی توقع رکھتا ہوں، اور اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں۔ کہیں پر لگتا ہے آپ کو کہ بھئی مردانہ نظم نہیں کام کر رہا تو نشاندہی کریں، شکوے شکایت کے بجائے نشاندہی کریں۔ مردانہ نظم بھی خواتین کو سپورٹ فراہم کرے کہ وہ اپنی اس مہم کو تیز لے کر چلیں اور آگے کے مراحل کو بھی لے کر چل سکیں۔ تو مہم چلائیے، بھرپور طریقے سے چلائیے، اپنی تمام سرگرمیوں کو اس طرح ڈیزائن کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو تصور ہوتا ہے نا کہ اگر ایک ممبر شپ مہم چل رہی ہے تو دعوت کا کام نہیں ہو رہا، تنظیم کا کام نہیں ہو رہا، آئیں ہم تنظیم کی طرف لوٹ جاتے ہیں، آئیں ہم دعوت کی طرف لوٹ جاتے ہیں، آئیں ہم سے، یہ آپ کے اندر اب صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ چومکھی لڑائی لڑنی ہے، بیک وقت کئی کام کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے، اور کسی بھی مہم سے اپنی تنظیم کو مضبوط بنائیے، بجائے اس کے کہ خوف کھا کے پیچھے ہٹ جائیے۔ جب آپ تنظیم کو سمجھتے ہیں کہ الگ ہے، تربیت الگ ہے اور دعوت الگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چل سکیں۔ تو وہ صلاحیت پیدا کیجیے اپنے اندر، مل جل کر سوچیں کہ یہ ممبرشپ مہم ہے تو ہماری تنظیم کو مضبوط کر رہی ہے نا۔ تربیت کور کس کو کہتے ہیں؟ اگر روز لوگ نکل کر جاتے ہیں میدان میں اور کام کرتے ہیں تو اس سے اچھی تربیت کوئی ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ پر توکل کریں، دعا کر کے نکلیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، اللہ سے اس سے بڑھ کر تربیت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارے کام بھی آپ کو ساتھ ساتھ کرنے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی توجہ کا، اور میرا خیال ہے کہ اجتماع ارکان ختم نہیں ہوا، اجتماع ارکان کی نشست دعا کے ساتھ ختم کیجئے۔ جو بھی ہدایات ہیں مقامی، جو بھی تحصیل، تعلقے، زون، مقام اور ضلع کے لوگ موجود ہیں اس وقت، وہ ہدایات جاری کریں
کہ بھئی اب کس طرح سے کون سی گلی کون سے محلے میں ان وفود کو نکلنا ہے۔ ارکان جماعت کو لیڈ کرنا چاہیے، کارکنان آپ کے ساتھ خود بخود چلیں گے، کارکنوں کو بھی ہم نے بلا لیا ہے اس وقت، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک جاندار ممبرشپ مہم ہوگی اور ہم اپنا جو پہلا ہدف 50 لاکھ کا ہے اللہ نے چاہا تو ہم پورا کریں گے، لیکن اس کے لیے پورے پتماری کے ساتھ یہ اگلے 19 دن آپ کو لگانے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت کے ساتھ دین پر قائم رکھے اور بھرپور طریقے سے اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔